बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ी वकार अल्लाह की रहमत से मरकज़ आले सुन्नत गुलशन शराजी कॉलोनी मियाँ वाली में पहला दौरा तफसीरुल कुरान का आज 23वां दिन है। अब तक दौरा तफसीरुल कुरान में उलूम कुरान, उलूम तफसीर, मुफस्सिर की शरैत, तफसीर के लिए ज़रूरी उलूम के साथ साथ अहले सुन्नत व जमात की हकानियत का बयान, सुन्नत व बिदअत के दरमियान जो फ़र्क है उसका बयान, हमारे बरे सगीर पाक व हिंद के माहौल में अहले सुन्नत के मद्दे मुकाबिल पाए जाने वाले फ़िरक़ बातिला, वहाबिया, दियाबना, मिर्ज़ाइया का तफसीली तारुफ, उनके झूठे और बातिल नज़रियात समेत बड़ी तफसील के साथ हुआ। फिर वहाबिया अरब मसले तवस्सुल और शफ़ात में जो बहुत ज़्यादा शिद्दत अपनाते हैं, तो तवस्सुल और शफ़ात के दलैल बड़ी तफसील के साथ हुए। गुज़श्ता कल सहाबाए किराम का मकाम व मर्तबा, मुशाजरात सहाबा और बिलखुसूस दिफ़ाए शान सैयदना मुआविया का बड़ा तफसीली बयान हुआ। अब रजबुल मुरज्जब के इस आखिरी हफ्ता में फ़िकी लिहाज से जो चंद इख्तलाफी मसैल हैं, जो वैसे तो अहनाफ और शवाफ़े के दरमियान भी हैं, अहले सुन्नत के दरमियान भी दलैल की रोशनी में, लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन ज़माना वहाबिया बरे सगीर इनको लेकर दलैल का तकाबुल और दलैल का तज्ज़िया किए बगैर अहले सुन्नत अहनाफ की नमाज पर और दीगर मसैल पर बेलाग तबसरे करते हैं और माज़अल्लाह लोगों का बिलखुसूस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के नौजवानों का ये ज़हन बनाते हैं कि हम जो हैं अहले हदीस, यानी उनके अपने गुमान के मुताबिक हम मोहम्मदी नमाज पढ़ते हैं और ये लोग अबू हनीफा वाली नमाज पढ़ते हैं। तो ये जो गुमराही का एक सर्कल चला हुआ है, और ये सर्कल अब सिर्फ गैर मुक़ल्लिदीन तक महदूद नहीं रहा। नित नए जो फितने हैं, खुसूसन ये गामदियत का फितना है या मिर्ज़ा जेलमी का फितना है, वो भी अहनाफ पर इस तरह के तबसरे बहुत करते हैं। चूँकि हदीस की समझ नहीं है, ये लोग चूँकि नुसूस के जो ज़वाहिर हैं उनके लुग़वी माने पर मर मिटते हैं और उसकी हकीकत तक इनको रसाई नहीं होती। तो यूँ इन मसैल का बयान मैंने लाजिम समझा। अब मसला नंबर 1 है, उन मसैल में से ये 17 मसैल का इंतखाब हुआ है। पहला मसला है, वक्त ज़ोहर साया एक मिसल होने के बाद भी बाकी रहते हैं। ये हम अहनाफ का मौक़िफ़ है कि नमाज ज़ोहर के आगाज़ का वक्त जो है वो तो अहनाफ और गैर मुक़ल्लिदीन के इत्तिफ़ाक़ से बाद ज़वाल है, कि जब आफ्ताब ढल जाता है जानिब मग़रिब, उससे पहले तो उसका एक वक्त आता है जिसमें वो पौन घंटा बिल्कुल एक जगह रहते हैं, जिसको अवामी उर्फ़ में कहते हैं निस्फ़ुन नहार। लेकिन निस्फ़ुन नहार उर्फ़ी और शरई में भी फ़र्क है। दावा कुबरा क्या है, ये इल्मी अबास हैं जो कि अवाम की समझ से बालातर होती हैं। तो वो जो पौन घंटा वक़्त के एतबार से उसमें अदली बदली लगी रहती है। गर्मियों में वो वक्त देर से आता है, सर्दियों में जल्दी आता है। ये वो वक्त होता है, 3 वक्तों में से एक वक्त है जिसमें मुतलकन सजदा ममनू है। जब सजदा ममनू है तो कज़ा नमाज़ें भी मन है, नवाफिल भी मन है, सजदा तिलावत भी मन है। जनाजा अलबत्ता चूँकि बेसजदा नमाज है, उसकी कराहत तो है लेकिन तहरीमी नहीं है, और वो इस वक्त में रखना नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो
رکھا اور وقت میں تھا، وہاں تاخیر ہو گئی اور یہ وقت آ گیا، پڑھ لیا، جنازہ جائز ہو جائے گا۔ تو وہ جیسے پھر وہاں وہ وقت اس کا گزر جاتا ہے کراہیت والا، اور وہ جانب مغرب ڈھلتا ہے، یہ وقت ہے ابتدائے ظہر کا۔ احناف کے نزدیک بھی، دیگر مذاہب ثلاثہ کے نزدیک بھی، اور یہ جو غیر مقلدین ہیں جو کسی امام کے پیروکار نہیں، اس کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے اختتام میں اختلاف ہے کہ ظہر کا وقت اینڈ کب ہوتا ہے اور عصر کا وقت داخل ہوتا ہے۔ چنانچہ وہابیوں کے نزدیک ہر چیز کا سایہ اصلی اس کے ایک مثل ہونے پر ظہر کا وقت ختم اور عصر کا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، سایہ اصلی سے مراد وہ لیا جاتا ہے کہ یہ جو وقت میں نے بتایا نا سورج کے بالکل سر پہ کھڑا ہونے والا، اس وقت ہر چیز کا سایہ سمٹ کر اس کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ کیا آپ نے گرمیوں میں کبھی اس ٹائم نکلے ہوں تو محسوس کیا ہوگا، وہ چھوٹا سا ساتھ ساتھ دوڑتا ہے، تو اسے سایہ اصلی شمار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس شے کی اپنی مثل کو دیکھنا ہے کہ خود کتنی ہے۔ تو ایک مثل ہونے پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر شروع ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایک مثل نہیں بلکہ دو مثل ہو جائیں تو وقت ظہر اینڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آغاز عصر ہوتا ہے۔ حناف کے دلیل یہ ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، بخاری اور مسلم کی میں حدیثیں پیش کروں گا، حالانکہ انہی کو لے کر یہ لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ گویا دین سارا وہی ہو جو بخاری مسلم میں ہے، یعنی سٹائل اور انداز ان کا یہ ہوتا ہے کہ گویا آیت قرآنی سے بھی درجہ حدیث بخاری کا زیادہ ہے۔ خاص طور پہ جب آپ اہل اللہ کے فضائل پر کوئی روایت بیان کریں تو وہ فوراً کہیں گے کہ یہ بات بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، حالانکہ سیاستہ میں دین منحصر نہیں ہے، اور سیاستہ کو سیاستہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی غالب روایات درجہ صحہ پر ہیں، ورنہ ان کی ساری روایات بشمول بخاری کے صحیح نہیں ہیں، ضعیف روایات بھی ہیں، بلکہ بخاری کی بعض روایات پر تبصرہ موضوع ہونے کا بھی۔ تو ان میں غالب چونکہ درجہ صحت کو پہنچی ہوئی ہیں تو اس لیے ان کو صحیح کہتے ہیں۔ تو صحیح مسلم شریف جلد 1 صفحہ 322 کی حدیث ہے، راوی مجتہد ابن مجتہد صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ آپ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ ما لم یحضر العصر، ظہر کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے اور آدمی کا سایہ اصل اس کے قد کے برابر یعنی ایک مثل ہو، جب تک کہ عصر کا وقت نہ ہو جائے۔ ایک مثل ہو جائے پھر بھی ظہر کا وقت رہتا ہے جب تک کہ عصر کا وقت نہ ہو جائے۔ خود وہی ایک مثل اگر وقت عصر ہوتا ہے تو سرکار یہ نہ فرماتے کہ ظہر کا وقت رہتا ہے جب تک قد کے برابر سایہ نہ ہو جائے، فرمایا کہ ظہر پڑھتا رہے جب تک کہ عصر کا وقت نہ ہو جائے۔ پھر صحیح بخاری کتاب الاذان جلد 1 صفحہ 78 پہ بھی یہ حدیث موجود ہے اور صفحہ 88 پہ بھی۔ مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو مؤذن نے اذان کہنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس سے فرمایا، اب رد، ٹھنڈا کرو، وقت کو ٹھنڈا کرو۔ ابرد یبرد ابرادن، ٹھنڈا کرنا، برودت ٹھنڈک کو کہتے ہیں۔ وہ شربت بزوری بھی ہے نا، تو ایک معتدل ہے اور ایک ہے بارد، ٹھیک ہے نا جی۔ شربت بزوری بارد کا مطلب ہے جو ٹھنڈی شربت بزوری ہے۔ وقت ٹھنڈا ہونے دو۔ کچھ دیر کے بعد پھر مؤذن نے اذان کہنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس سے فرمایا، اب رد، ٹھنڈا ہونے دو، کہ تاخیر اس حد تک ہوئی کہ ٹیلوں کا سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار روکا اور فرمایا ٹھنڈا کرو، یہاں تک کہ ٹیلوں کا سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ تیسری دلیل، ظہر کو مؤخر پڑھنے کی صورت میں یہ نہیں ہے کہ وہ عصر کے وقت میں داخل ہو جاتی ہے جب تک عصر کا وقت شروع نہ ہو۔ مسلم اسی حدیث کا مضمون حضرت بریدہ سے اس طرح روایت کرتے ہیں، یعنی یہ جو بخاری والی تھی، امرہ فابرد بظہر فابرد بہا فانعم ان یبرد بہا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم فرمایا
تعمیر کرتے ہوئے ظہر کی نماز کو ٹھنڈا یعنی مؤخر کیا، لیٹ کیا، اس کے بعد اسے پھر مؤخر کیا، پھر اسے اور دیر تک مؤخر کر کے مزید ٹھنڈا کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کی معتبر کتابوں میں بلا مبالغہ 20 مقامات پر موجود ہے، تنہا صحیح بخاری میں بھی 4 جگہ پائی جاتی ہے۔ چوتھی دلیل حضرت عبداللہ بن رافع رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن رافع رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صلی الظہر اذا کان ذلک مثلک والعصر اذا کان ذلک مثلیک۔ موطا امام مالک جلد 4۔ ظہر اس وقت پڑھا کرو جب تمہارا سایہ تمہاری ایک مثل ہو جائے، اور عصر اس وقت پڑھا کرو جب تمہارا سایہ تمہاری 2 مثلیں ہو جائیں۔ تو سایہ 2 مثل ہونے سے پہلے تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے، اور ابتدائے دخول وقت عصر وہ 2 مثل سائے پر ہوتا ہے۔ تو یہ امام مالک کی موطا میں موجود ہے، اس کو بعض لوگ موطا پڑھتے ہیں، یہ صحیح لفظ ہے موطا، جس کا لغوی معنی ہے وہ چیز جو روندی گئی ہو، یعنی دقیق نظروں سے آپ نے علماء پر یہ پیش کی تھی، انہوں نے گویا اس کو روندا، پرکھا، پھر اس کے بعد آپ اسے منظر عام پہ لائیں۔ تو یہ مسئلہ ہے کس کا؟ ظہر کے 2 مثل سایہ ہونے تک، اور پھر بالخصوص موسم گرما میں اس کا احناف کے ہاں مؤخر پڑھنا، اس کو توجہ سے سماعت فرمائیے۔ احناف جو ہے یہ مسئلہ نمبر 2 ہے، ظہر کو خاص طور پہ گرمیوں میں مؤخر کرتے ہیں، ابراد بالظہر فی الصیف۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا مستحب وقت موسم گرما میں وہ ہے جب دوپہر کی گرمی کی شدت میں کمی آ جائے۔ نتیجتاً ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے مثل ثانی کے وسط میں پڑھنا مستحب ہوگا، یعنی وہ جو سایہ اصلی کے علاوہ مثل اول ہو جائے اس میں نہیں، بلکہ جب مثل ثانی جس کے اختتام پر ظہر کا وقت ہی چلا جاتا ہے وہ شروع ہو جائے اور اس کا وسط آ جائے۔ جبکہ غیر مقلدین اور مخالفین حنفیہ کا کہنا ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت کے مستحب وقت میں گرمی کے کم یا زیادہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ پورے سال میں اور ہر موسم میں نماز ظہر کو اول وقت میں ادا کرنا ہی مستحب ہے۔ تو احناف کی دلیلیں سماعت فرمائیے۔ امام اعظم کی دلیل حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابردوا بالظہر فإن شدت العصر من فیء جہنم۔ ظہر کی نماز ٹھنڈی کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش مارنے سے ہوتی ہے۔ فإن شدت الحر من فیء جہنم، یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے، فإن شدت الحر من فیء جہنم۔ حر کہتے ہیں گرمی کو، شدت گرمی کس وجہ سے ہے؟ جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے۔ تو یعنی وہ وقت بھی اسلام نے عبادت کے لیے پسند نہیں کیا، اور مسلمان اللہ کے گھر کی طرف نکلیں کہ جس وقت گرمی کی شدت ہوتی ہے اور سبب جہنم کا جوش ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بخاری جلد 1 صفحہ 124 میں آپ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد البرد بکر بالصلاۃ الحر ابرد بالصلاۃ۔ جب شدت پکڑتی برد یعنی ٹھنڈک، بکر بالصلاۃ تو جلدی ادا کرتے نماز ظہر، اور اذا اشتد الحر ابرد بالصلاۃ، اور جب گرمی شدت پکڑتی تو نماز کو ٹھنڈا کرتے، یعنی ظہر موسم سرما میں جلدی اور موسم گرما میں تاخیر سے پڑھتے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد بخاری ایک دوسری سند سے اس حدیث کو لائیں جس میں انہوں نے فرمایا کہ بشر بن ثابت کی روایت کے مطابق ظہر کا لفظ صراحتاً اس میں موجود ہے، یعنی بالصلاۃ صرف نہیں آیا
بلکہ بشر بن ثابت کی روایت میں صلاۃ ظہر کا باقاعدہ ذکر آیا ہے۔ تو یہ ظہر کی جو تاخیر ہے یا جلدی ہے، اس کا تعلق گرمی سردی سے ہے۔ احناف کے مذہب مختار پر اثر ہر موسم میں مؤخر مستحب ہے، الا یہ کہ اس دن موسم ابر آلود ہو اور یہ خدشہ ہو کہ مؤخر کرنے میں سورج تو اس ابر آلودی کی وجہ سے نظر نہیں آنا، تو وہ کہیں ڈوب نہ جائے، تو پھر اسے وقت پہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ مسئلہ آج کے دور جدید میں گھڑیوں نے ختم کر دیا کہ وہ چیز ادھر سے متعین ہوتی ہے کہ بے غروب کب ہو رہے ہیں۔ یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب گھڑیاں نہیں تھیں اور وہ سورج کی کیفیات، اسی طرح دن کے معاملات اور وہ سائے اور وہ ساری چیزیں دیکھ کے تعین ہوتا تھا۔ لیکن بہرحال اتنی بات تو ہے کہ چلو وہ ابرآلود موسم میں بھائی مؤخر ہونے سے بچنا، اس کا تعلق تو ٹھیک ہے، اس سے ہے۔ دوسرا جماعت کا جب وقت قائم ہوگا تو اس دن جلدی پڑھ دیں گے ابرآلود والے دن، تو ظاہر ہے لوگ وہ پھر قابو میں بھی نہیں آئیں گے، کہیں گے بھئی یہ کیا کر دیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عام حالت میں جو ابتدائی وقت اثر ہے اس میں فی الفور یہ نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ قدر مستحب ٹائم پہ اس کو یعنی مؤخر کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ عصر کی نماز کو آخر وقت میں پڑھنا مستحب ہے، لیکن وہ جو 20 منٹ ہوتے ہیں نا غروب سے پہلے، وہاں تک مؤخر نہیں کرنا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کسی کی ہو گئی، یہ تو ویسے اکیلا جو یعنی جماعت سے رہ گیا، تو یہ نہیں کہ اس میں پڑھ نہیں سکتا، اس دن کی عصر پڑھ سکتا ہے۔ یہ جو 3 وقت ہے نا، آفتاب کے بعد 20 منٹ، غروب سے پہلے 20 منٹ، اور یہ پون گھنٹہ تقریباً جو میں نے بتایا، جسے عوام کہتے ہیں زوال والا ٹائم، حالانکہ زوال والے ٹائم میں تو ظہر شروع ہو جاتی ہے قبل زوال، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں الا عصر ہی کا استثناء ہے، اس دن کی عصر پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ عصر کا وہ وقت ہے ناقص وقت، اور آگے بھی ناقص آنا ہے عصر کے لیے، مغرب کا وقت تو عصر کے لیے ناقص ہے نا، تو وہ لہذا ناقص وقت میں شروع کی اور آگے غروب ہو گیا، ابھی اسلام نہیں پھیرا تھا، تو پوری کر لے، وہ ہو جائے گی۔ البتہ کسی نے فجر شروع کی تو اگرچہ جماعت رہ گئی ہے، لیکن آفتاب کی پہلی کرن چمکنے سے پہلے وہ وقت سارا کامل ہے۔ فجر شروع کی اور ابھی پوری نہیں کی تھی، کرن چمکی آفتاب کی، وہ نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ شروع کامل وقت میں کی تھی، آگے ناقص وقت آ گیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ مسئلہ ضمناً میں نے عرض کر دیا۔ امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ عصر کی نماز کو آخر وقت میں پڑھنا مستحب ہے، جبکہ غیر مقلدین اور دیگر مخالفین مذہب کا موقف یہ ہے کہ عصر کی نماز کو بالکل وقت میں پڑھنا مستحب ہے، یعنی شروع وقت میں، اول وقت میں۔ امام اعظم کی دلیل کیا ہے جی؟ پہلی دلیل ہے حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جسے امام احمد بن حنبل نے مسند احمد جلد 6 صفحہ 289 میں نقل کیا، 289 میں۔ آپ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعجیلا لظہر منکم وانتم اشد تعجیلا للعصر منکم۔ رسول اللہ ظہر کی نماز ادا کرنے میں تم سے جلدی کرتے تھے اور تم عصر کی نماز حضور سے زیادہ جلدی پڑھ لیتے ہو۔ ابو داؤد جلد 1 صفحہ 59 میں حضرت علی بن شیبان کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت اقدس میں مدینہ منورہ میں ہم حاضر ہوئے، فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءً نَقِيًّا۔ تو سرکار کا معمول یہ تھا، کانا یؤخر، یہ ماضی استمراری ہے، یعنی یہ آپ کا استمراری عمل تھا، جاری رہتا تھا۔ عصر میں تاخیر فرماتے تھے، کب تک؟ ما دامت الشمس بیضاء نقیہ، جب تک کہ سورج سفید اور صاف رہتا۔ یہ نہیں کہ ایسی تاخیر کرتے کہ وہ زرد ہو جاتا اور اس پہ نگاہ ٹکانا آسان ہو جاتی، رہتا وہ اپنی اس کیفیت میں جو سورج کی آخری وہ 20 منٹ سے پہلے کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن لیٹ کر کے پڑھتے۔ ابو داود نے یہ حدیث بیان کی اور اس پر سکوت فرمایا، اور ابو داود کا یہ قید ہے، یعنی یہ جو ہیں ائمہ سیاست تھا ان میں سے امام ابو داود کا، کہ جس حدیث پر وہ سکوت فرماتے ہیں وہ ان کے نزدیک حسن ہوتی ہے۔
اسی طرح وہابیہ کے نواب وحید الزماں وہابی عالم نے ابو داود کے ترجمہ میں نیز ایک اور وہابی مولوی علامہ شمس الحق عظیم آبادی نے ابو داود کی شرح اون المعبود میں بھی اس حدیث پر سکوت کیا، جو حدیث کے حسن ہونے کی تائید مزید ہے، ورنہ اگر وہ ان کے نزدیک ثابت نہ ہوتی تو یہ اسے رد کرتے۔ نمبر 3، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث، مسند امام احمد جلد 4 صفحہ 361، سنن ابن ماجہ صفحہ 50 میں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا بکروا بالصلاۃ فی یوم الغیم فانه من فاتته صلاۃ العصر حبط عمله، ابر والے دن، جس دن بادل چھائے ہوں، ٹھیک ہے نا جی، اس دن کیا ہے، نماز عصر اول وقت میں پڑھ لیا کرو، نماز عصر اول وقت میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی اس کا عمل برباد ہو، اس کی میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے کہ اب آج کل تو جماعت کا ٹائم تعین ہے، ابر والے دن بھی آپ کو سورج کے اعتبار سے جو کیلنڈر تیار ہو چکے، آپ کو پتہ ہے کہ غروب کب ہونا ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت کا تھا کہ جب یہ کیفیت تھی کہ وہ سورج کو دیکھ کر ہی غروب ہونے نہ ہونے کا اعتبار کرنا۔ اس کی معید سنن سعید بن منصور میں عبدالعزیز بن رفیع کی قوی الاسناد حدیث مرسل بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلوا صلاۃ العصر فی یوم الغیم، ابر کے دن میں عصر کی نماز جلدی پڑھ لیا کرو۔ فتح الباری شرح بخاری حدیث 595 کے تحت جلد 2 صفحہ 66 پہ جو انہوں نے تبصرہ کیا، لاہور کی مطبوعہ۔ وہابیوں کے امام شوکانی کہتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ کی اس حدیث کے راوی درجہ صحیح کے ہیں، نیل الاوتار میں یہ بات اس نے کی ہے، جلد 1 صفحہ 392۔ غیر مقلدین کا ایک اور عالم شیخ محمد بن عبداللہ علوی کہتا ہے کہ اس حدیث کی تخریج امام محمد نے کی اور اسے اسناد کے ساتھ ابن ماجہ نے بھی روایت کیا، اور اس کے تمام راوی درجہ اول میں صحیح کے راوی ہیں۔ مفتاح الحاجہ شرح سنن ابن ماجہ۔ امام بخاری نے بھی اسے اپنی صحیح میں اختصار کے ساتھ 2 جگہ، اور نسائی نے بھی اس طرح کی سند صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ قاضی شوکانی اور شیخ محمد بن عبداللہ اس حدیث کی فقہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ حدیث ان دلائل میں سے ہے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نماز عصر کو اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، لیکن صرف ابر والے دن۔ نیل الاطار شوکانی جلد 1 صفحہ 392، مفتاح الحاجہ شرح ابن ماجہ صفحہ 50۔ مولوی نواب وحید الزمان نے بھی ابن ماجہ کی شرح میں بالکل یہی مضمون لکھا۔ غیر مقلدین کا محقق مولوی عطا اللہ بھوجیانوی کی حدیث بالا کے تحت وہ لکھتا ہے مذکورہ علت سے پتہ چلا کہ جب گھڑی سے وقت معلوم کیا جا سکتا ہے تو خاص ابر والے روز بھی اول وقت پر پڑھنے کا داعیہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا جی، یعنی احناف جو اثر مؤخر پڑھتے ہیں تو وہ ابر والے دن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ گھڑی سے ہر چیز معلوم ہو جاتی ہے۔ تعلیقات سلفیہ شرح نسائی حاشیہ 51 جلد 1 صفحہ 55۔ حضرت امیر المومنین غیظ المنافقین سیدنا عمر فاروق اعظم کا فرمان، آپ نے حضرت موسیٰ اشعری جو آپ کے قائم کردہ گورنروں میں سے تھے کی طرف یہ فرمان لکھ کر بھیجا کہ ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعد پڑھا کرو، اور عصر اس وقت پڑھا کرو جبکہ سورج سفید اور صاف ہو، قبل اس کے کہ اس میں زرد رنگ بھر جائے۔ پڑھنی مؤخر ہے لیکن مکروہ وقت میں نہیں لے جانی۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کسی کتنی مؤخر ہو جائے تو ہوگی یا نہیں، تو اس 20 منٹ میں بھی ہو جاتی ہے، جہاں تک کہ پڑھ رہا ہے اور غروب ہو گیا پھر بھی ہو جائے گی، کہ اس میں ناقص وقت میں شروع کیا اور ناقص وقت میں آگے تکمیل کی، جبکہ فجر پڑھ رہا تھا اور آفتاب طلوع ہو گیا تو نہیں ہوگی، کہ شروع اپنے کامل وقت میں کی تھی اور آگے اختتام کر رہے ناقص وقت میں، لہذا وہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسفار بالفجر کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ احناف کے مذہب مختار پر فجر ہر موسم میں بلا امتیاز سردی گرمی بلا امتیاز وہ کیا ہے، اس میں اسفار مستحب ہے، یعنی اسے خوب روشن کرنا، جبکہ طلوع فجر کے بعد اتنا وقت گزر جائے کہ فجر کا اجالا خوب پھیل جائے اور فضا اچھی طرح روشن ہو جائے۔ غیر مقلدین اور مخالفین حنفیہ کہتے ہیں کہ نماز فجر کو اول وقت میں شدید منہ اندھیرے پڑھ لینا مستحب ہے۔
ہمارے اناف کے دلائل، امام اعظم کی دلیل یہ ہے، حدیث ہے جسے امام نسائی نے جلد 1 صفحہ 49 پہ نقل کیا، یہ بے فتح نون ہے، یہ لفظ جو اکثر بے کسر نون پڑھا جاتا ہے، نسائی نہیں ہے بلکہ یہ لفظ ہے نسائی، نسا علاقہ کی طرف منسوب ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اسفروا بالفجر، فجر کو خوب روشن کر کے پڑھو۔ اور دوسری حدیث نسائی شریف جلد 1 صفحہ 94 کی، محمود بن لبید انصاری اپنی قوم انصار کے کئی صحابیوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفرتم بالصبح فإنه اعظم للأجر، جتنا زیادہ اجالا کر کے صبح کی نماز پڑھو گے اتنا ہی زیادہ بڑا ثواب ملے گا۔ صحیح نسائی جلد 1 صفحہ 120 اور ارواء الغلیل جلد 1 صفحہ 280۔ رافع صحابی کی حدیث کو ابن تیمیہ اور وہابی محدث شیخ البانی نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ حضرت رافع بن خدیج کی حدیث ہے مسند ابو داؤد 43 جلد 1 صفحہ 74 میں، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے مؤذن حضرت بلال سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسفر بصلاۃ الصبح حتی یری القوم مواقع نبل، فجر اتنی روشنی کر کے پڑا کرو کہ لوگ اپنے پھینکے ہوئے تیر گرنے کی جگہ تو دیکھ لیں، حالانکہ وہ بڑے دور تک پھینکتے تھے عرب لوگ، وہ جہاں گرے وہ جگہ دیکھ۔ یہاں بھی مطلب وہی ہے کہ اثر اتنی مؤخر نہیں کرنی کہ وہ وقت کراہیت میں داخل ہو جائے، فجر یوں روشن نہیں کرنی کہ آفتاب طلوع ہو جائے، پڑھنی اپنے وقت میں۔ اس بارے میں غیر مقلد البانی نے کہا کہ حاذ اسناد صحیح، اور فی زمانہ تو جو عرب و عجم کے نجدی ہیں نا، ان کی تو کل کائنات البانی کی تحقیق ہوتی ہے حدیث میں، البانی جسے صحیح کہے یہ کہتے ہیں صحیح، جسے موضوع تو یہ کہتے ہیں موضوع۔ افقہ الصحابہ بعد الخلفاء راشدہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدلفہ میں نماز نبوی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وصلی الفجر قبل میقاتھا، یہ سرکار کے صحابہ میں خلفاء راشدین کے بعد سب سے بڑے مفتی ہیں، اور حضور کے ایسے خادم کہ وصال نبوی کی سب سے پہلی خبر ان کو ملی، کیونکہ ام ایمن جو مشہور ہے نا، برکت ان کا نام ہے، حضور کی خادمہ آپ کے والد سے وہ کنیز ملی تھیں، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، تو وہ نکلی تھی مسجد نبوی شریف کی طرف اطلاع دینے کے لیے، تو اس وقت بھی یہ مصطفیٰ جان رحمت کی چوکٹ پہ پڑے تھے۔ ان کا لقب ہے صاحب النال والوسادہ والسواک، حضور کے جوڑے بھی یہی اٹھاتے تھے، مسواک بھی اور نال تکیہ بھی سفر و حضر میں، بلکہ یہ وجہ انہوں نے علم کی کثرت کی، یہ وجہ خود بیان کی ہے۔ بخاری کی مشہور حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے کتاب العلم میں، کان عبداللہ ابن مسعود یذکر الناس فی کل خمیس، سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کو صحابہ کو واعظ فرماتے تھے۔ کرمانی شارح بخاری کہتے ہیں کہ وہ جو مجمع واعظ تھا نا، اس میں رحمت عالم خود بھی جلوہ گر ہوئے ہیں، ثابت ہے۔ اب ظاہر حضور تو سیکھنے کے لیے نہیں، شفقت کے لیے جلوہ افروز ہوتے تھے، صدارت کے لیے، خلفائے راشدین کا اس میں موجود ہونا ثابت ہے، تو باقی صحابہ کو تو یہ سکھاتے تھے۔ تو ان سے وجہ کسی نے پوچھی تو انہوں نے یہی وجہ بتائی کہ حضور کی خدمت جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو احناف کا مذہب اس لیے بھی مضبوط ہے کہ امام اعظم کا جو شجرہ علمی ہے نا، وہ آپ کے استاد ہیں شیخ حماد، اتفاق سے غوث اعظم کے بھی استاد شیخ حماد ہیں، لیکن وہ شیخ حماد اور ہیں، یہ اور ہیں۔ شیخ حماد کے استاد ہیں حضرت ابراہیم نخعی، جو ام المومنین کے ایک رشتے میں بھانجے ہیں اور شاگرد بھی ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ ام المومنین حضرت صدیقہ بنت صدیق سے علم حاصل کیا ہے کہ جن سے ہمارا کل جو دین ہے نا، اس کا 1/3 صرف ام المومنین کی روایتوں سے ثابت ہے۔ تو حضرت ابراہیم نخعی شاگرد ہیں کس کے؟ ام المومنین کے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ حضرت علقمہ اور حضرت اسود کے۔ حضرت علقمہ اور اسود دونوں افقہ صحابہ عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، وہ ڈائریکٹ رسول پاک کے۔ ہمارے امام اعظم کا شجرہ ان کے ذریعے رسول پاک تک جاتا ہے، علمی شجرہ۔ تو بخاری جو صفحہ 228 میں ہے کہ آپ نے صبح کی نماز اس دن معمول کے وقت سے پہلے پڑھ لی، تو یعنی اس وجہ سے پھر سرکار نے ان کو یہ فرمایا کہ بھی روشن کر کے پڑھا کرو۔ مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں
جلد 1 صفحہ 417 پہ وصلی الفجر قبل وقتها بغلس، اور آپ نے صبح کی نماز اس دن معمول کے وقت سے پہلے فجر کے اندھیرے میں پڑھ لی۔ اسی کے لگ بھگ ابو داؤد شریف میں بھی ہے کہ ابو داؤد کا ترجمہ نواب وحید الزمان وابی لکھتا ہے کہ اندھیرے میں پڑھی، ہر روز اسفار کرتے تھے۔ یہ مؤید ہے ابو حنیفہ کے مذہب کو کہ غلس ہو نا، غلس تو یہ خطرہ ہو، گھڑیوں کا تو اس ٹائم حساب تھا نہیں کہ بھئی سورج نظر نہیں آئے گا، اندھیرے کی اس کی وجہ سے کیا نام ہے بادل کی وجہ سے، تو پھر بے شک جلدی پڑھ لیں۔ قاضی شوکانی نے نیل الاوطار میں اس حدیث کو اسفار کی دلیل صحیح قرار دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، اب قاضی شوکانی بھی ان کا بڑا ایک وہ ہے، اس کو تو باقاعدہ یہ مدد کے لیے بھی پکارتے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان کا ایک منظوم کلام ہے، اس کا نام ہے وہابیت نامہ، تو اس میں وہ جہاں یہ استمداد کا ان کے نظریے پر ان پر چوٹ کرتے ہیں نا، تو فرماتے ہیں تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، اور طبیبوں سے مدد خواہ ہو علت تیری، مشکل آئے تو وکیلوں سے استمداد، بیماری ہو تو وکیلوں سے، کھلے لفظوں میں کہے یا قاضی شوکاں مدد دے، وہ قاضی شوکانی کی طرف اشارہ ہے، کھلے لفظوں میں کہے یا قاضی شوکاں مدد دے، اور یا علی سن کے بگڑ جائے طبیعت تیری۔ تو یہ وہ ان کا بڑا ایک مولوی ہے نیل الاوطار میں اس حدیث کو وہ اسفار کی دلیل مان رہے ہیں، وہ کہہ رہے دلیل صحیح ہے، فجر روشن کر کے پڑھنی چاہیے سوائے اس کے کہ ابرلود و موسم۔ ارواح الغلیل جلد 1 صفحہ 182، حضرت انس کی روایت ہے کان یصلی الفجر اذا طال الفجر حین ینفصل البصر، نبی پاک کا فجر کی نماز پڑھنے میں یہ معمول تھا کہ فجر کو طلوع کے بعد اس وقت پڑھتے جب آنکھیں اندھیرے کو رکاوٹ نہ پاتی، یعنی اندھیرا چھٹ جاتا، روشنی ہو جاتی۔ محدث البانی وابی نے کہا کہ میں کہتا ہوں یہ سند صحیح ہے، اس کے راوی سب کے سب ثقہ ہے، اور مسلم و بخاری کے راوی ہیں، یعنی اس حدیث کے جو راوی ہیں ارواح الغلیل والی کے یہ وہ ہیں جسے امام بخاری اور امام مسلم جن سے روایتیں لیتے ہیں۔ البتہ عبید اللہ بن جریر البصری بھی ثقہ ہیں، حدیث کے آخری الفاظ کی شرح کرتے ہوئے محدث البانی کہتا ہے کہ فسا اور انفسح البصر اس وقت بولتے ہیں کہ جب کہ آنکھ دور سے چیزوں کو دیکھ لے، فجر اس وقت پڑھی جاتی ہے۔ حضرت انس کی مراد ان الفاظ سے اسفار فجر یعنی فجر کو خوب اجالے میں پڑھنا ہے۔ عشاء یہ لیٹ پڑھتے ہیں سب سے، بہرحال احناف کے بھی مذہب مختار پر یہی ہے کہ رات کے 3 حصے کیے جائیں، تو جو تیسرا حصے کی ابتدا ہے، دوسرے سے کا اینڈ اور تیسرے حصے کی ابتدا، اس میں مستحب ہے۔ تو اس مستحب پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دو چیزوں کا تقابل ہو جائے تو زیادہ اہمیت والی کو اپنایا جاتا ہے۔ اب یہاں دو چیزوں کا تقابل ہے، ایک طرف ہے فضیلت جماعت اور ایک طرف ہے وہ مستحب وقت، اور ہمارے ہاں ماحول یہ ہے کہ لوگ اتنا نہیں جاگتے، تو لہٰذا ان کو اس بڑی فضیلت سے ہمکنار کرنے کے لیے عشاء اپنے ابتدائی وقتوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس درس کو قبول فرمائے، اور ہمارے احناف کے یہ جو فقہی مسائل ہیں اس میں جو غیر مقلدین زمانہ وہابیہ پاک و ہند نسل نو کو گمراہ کرتے ہیں، نسل نو تک یہ دلیل اچھے انداز میں پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، جی ایک طرف ہے قرآن پاک کی نص ہے کہ نماز وسطیٰ کا حفاظت کرو، تو آپ تو جو ہے نا اثر جو ہے نا دیر سے پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن پر تو صحیح عمل نہیں ہوتا، وہ یہ کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ تو سوال ہی درست نہیں ہے ان کا، میں عرض کرتا ہوں بے شک قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید میں ہے۔ محترم اقبال صاحب کا سوال تو سمجھ گیا نا کہ ہمارے مخالفین یہ کہتے ہیں احناف کو کہ قرآن میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز وسطیٰ کی، اور وہ اثر ہے، تو آپ لوگ دیر سے پڑھتے ہو، تو دیر سے پڑھنا خلاف حفاظت نہیں ہے، یہ تو بالکل قرآن کی نص ہے، بلکہ حدیث پاک میں من تارک صلاۃ العصر فکانما وتر اہلہ و مالہ،
جو بدنصیب نماز اثر قصدن جان بوجھ کے ترک کر دے ایسے ہے کہ سب مال و متاع آل اولاد برباد کر بیٹھے۔ تو اثر اپنے وقت ہی میں مؤخر کر کے پڑھنی، یعنی ہر نماز کے ایک وقت ہے نا، یہاں سے شروع ہوا یہاں تک مثلاً چلتا ہے، 1.5 گھنٹہ ہے، 1.25 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہیں، تو جو اس کا ابتدائی وقت ہے اس میں نہیں بلکہ جو بعد والا وقت ہے آخری 20 منٹ جو مکروہ ہے اس سے پہلے، اس میں ہم پڑھنے سے مستحب سمجھتے ہیں۔ مستحب کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ رسول پاک کے عمل کی وجہ سے۔ اس پر دلیل آپ نے تفصیل سے سماعت فرمائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے ابر والے دن کے اثر کو جو ہے وہ مؤخر کرو، یعنی ایک تو ہے نا عمل، فعل سے زیادہ موقع ہوتا ہے قول، خود یعنی نص فرمائی، آرڈر فرمایا کہ ایسے آبا نماز اثر کو مؤخر کرو سوائے ابرالود موسم کی۔ اور ابرالود کے بارے میں بھی خود وہابیہ کے پیشوا کی آپ نے دلیل سنی، وہ کہتا اب تو گھڑیوں کا دور ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی غروب کب ہونا ہے کب نہیں ہونا، لہٰذا اس دن بھی مؤخر ہی پڑھنی مستحب ہے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جمعے کے وقت جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو لوگ اس وقت سنتا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اہل حدیث یا وہ کہتے ہیں کہ یہ جمعے کے دوران پڑھی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت فرمائی، ایک صحابی آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنتے پڑھی ہیں، اس نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، فرمایا تم سنتے پڑھ لو۔ ایک بات، دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سورج نکل رہا ہے یا صبح اس تلاوت کی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی تلاوت میں سجدہ آ گیا ہے، کیا اس وقت وہ سجدہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کب تلاوت کر رہے؟ صبح اذان ہوئی، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے وہ تلاوت کر رہا ہے، طلوع ہونے سے تلاوت کر رہا ہے، درمیان میں سجدہ آیا، کیا وہ اس وقت سجدہ کر سکتا ہے یا بعد میں سجدہ کرے؟ میرا یہ سوال ہے۔ توجہ فرمائیے، آج کے درس میں ماشاءاللہ مولانا خالد نواز قادری نے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال ہے ان کا کہ خطیب خطبہ جمعہ کے لیے جب قیام فرمائے تو آپ لوگ احناف منع کرتے ہو کہ اس وقت سنتیں ادا نہ کی جائیں، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے تو ان سے باقاعدہ پوچھا اور انہوں نے پھر اجازت مرحمت فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہابیہ جب دوسروں کی دلیل کوئی سنتے ہیں اور جو ان کے مذہب کے خلاف ہو تو فوراً ویسے بک دیتے ہیں یہ موضوع ہے، ضعیف ہے، اور جس روایت کی یہ بات کر رہے ہیں اسے باتفاق محدثین کرام اسے اعلیٰ درجے کی ضعیف روایت قرار دیا گیا، اور احناف جن روایات سے استدلال کرتے ہیں کہ جن میں ممانعت ہے کہ جب خطیب سامنے آ جائے تو سنتیں تو خود ایک عبادت ہے نا، وہ تو بڑی چیز ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قول و فعل سے روک دیا، ہر قول و فعل میں وہ بھی آ گئی اور ہر چیز، یہاں تک کہ فرمایا تمہارا اپنے ساتھ والے ساتھی کو بات سے روکنا اشارے سے، یہ بھی لاگو ہے۔ اور اس سے بڑی دلیل خود نص قرآنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے ایمان والو، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ علماء مفسرین اس بات پر جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد ہے امام کا نماز میں بآواز بلند قرآن پڑھنا اور خطیب کا خطبے میں قرآن پڑھنا، کہ جو مجمع حاضر ہے یا جو مقتدی حاضر ہیں ان کے لیے کان لگا کر سننا فرض ہے۔ یہاں تک کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعے کا خطبہ جو کہ جمعے کے لیے شرط ہے کہ بغیر اس کے جمعہ نہیں ہوتا، عیدین کا خطبہ جو کہ واجب ہے، نکاح کا خطبہ جو کہ درجے میں محض مستحب ہے، لیکن جو مجمع موجود ہے ان سب کے لیے تینوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سننا فرض ہے، کیونکہ اس میں غالب طور پہ آیات قرآنیاں پڑھی جاتی ہیں۔ تو جو سری نمازیں ہیں اس میں ایک بات پر عمل ہوتا ہے، کیا کہ خاموش رہتا آدمی، سن نہیں پاتا۔ اب جو دوسرا سوال ہے ان کا وہ ذرا پھر دہرائیے دوسرا سوال۔ سجدے کا کہ وقت ابتدائے فجر سے تا طلوع آفتاب
کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے، خواہ نماز فجر کی ادائیگی سے پہلے کرے خواہ بعد میں، سجدہ تلاوت آ جائے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل کر سکتا ہے۔ سجدے کی ممانعات صرف 3 وقتوں میں: آفتاب طلوع ہو اس کے بعد اندازہ 20 منٹ، آفتاب غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے سوائے اس دن کی عصر کی نماز کی، اور وہ وقت کہ جسے ہم دعوی کبریٰ کہتے ہیں اور عرف عام میں عوام کی زبان میں زوال کا وقت، پون گھنٹہ۔ باقی یہ جو وقت ہے نا، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل پڑھنا ثابت نہیں، تو سجدہ منع نہیں، نوافل چونکہ پڑھنا ثابت نہیں وہ ممنوع ہے۔ سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نماز جنازہ بھی ہو سکتی ہے، آپ ہر قسم کی قضا نمازیں بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شرع سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک آسان انداز میں پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و خدمت دینک۔ الہ العالمین ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرما، اسلام اور سنیت پہ دوام نصیب فرما، حسن عمل اور خاتمہ بالخیر کی دولت سے سرفراز فرما۔ اس مرکز اہل سنت کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ یہ پہلے دورہ تفسیر القرآن کا 23واں درس ہے، آج تک کے دروس کو قبول فرما اور آئندہ اس کو اسی ترتیب سے استقامت کے ساتھ جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ احباب کے ذوق میں اضافہ فرما، علم نافع عمل صالح عطا فرما، علم غیر نافع عمل غیر صالح کے وبال سے محفوظ و مامون فرما۔ آج تک جتنے معاونین تعمیر و ترقی میں تعاون کرتے رہے ہیں ان کا بھلا ہو، اب بھی یہ جو تعمیر ہو رہی ہے اللہ اس میں اور اضافہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ